अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, सिंध पुलिस में बदस्तूर जो है गैर यकीनी कैफियत बरकरार है। किसी को कुछ नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है, कौन कहाँ कब तक बराजमान रहेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हो, जोनल डीआईजी हो, एडिशनल आईजी हो या फिर खुद सिंध पुलिस के काबिल एहतराम सरबराह। हर तरफ एक गैर यकीनी कैफियत है और हर किसी की निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर लगी हुई है कि कब इलेक्शन करवाए जाने का हतमी फैसला जारी होता है या जो फैसला पहले जारी किया जा चुका है उस पर अमल दरामद किया जा सकता है या नहीं। उस पर ही तमाम के तमाम फैसलों का, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली का हो या फिर पुलिस में तब्दीलियों का, उन तमाम का इन्हसार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उस पर अमल दरामद करने पर मुनहसर है। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, सक्खर के डीआईजी जावेद जसकानी की। अब जसकानी साहब जो है किस तरीके से जो है खुद सदर पाकिस्तान जो साबिका हैं आसिफ अली जरदारी से हाथ मिला रहे हैं और आंखों आंखों में दिल ही दिल में जो कुछ कह रहे हैं वो कह भी चुके हैं, अपनी फरमाइश जाहिर कर चुके हैं। तो जिससे ये अब तासुर या इस शुबे को तकवीयत मिलती है कि अब जो है जावेद जसकानी डीआईजी सक्खर की अगली परवाज जो है वो कराची होने जा रही है। पहले इम्कान था हैदराबाद का, लेकिन अब इस अहम तरीन मुलाकात के नतीजे में अब वो कराची उनकी परवाज यकीनन आ जाएगी, जहां वो एक बार पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं जिसमें उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ चुका है। ये तस्वीर एक आप और देख रहे हैं, ये बदहवासी में मुब्तला हैदराबाद की बहुत ही मुज़ोर एसएसपी अमजद शेख की है। किस तरीके से जो है एक बहुत बड़ी इजलास की जो है वो सदारत कर रहे हैं, साथ में अलीना राजपड़ एएसपी भी बैठी हुई हैं और तमाम उन एसएचओस को जो है वो सख्त तरीन अहकामात जारी कर रहे हैं जो एसएचओ पहले ही उन्हीं के अहकामात या उनके ट्राइका के अहकामात के नतीजे में पूरे शहर को जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों में मुंतकिल कर चुके थे। यानी मैनपुरी, गुटकापुरी और तमाम जो चालिया वाले के जो अड्डे थे, वो फैक्ट्रियां, वो यही एसएचओस, इनके बीटर, इनके सहूलतकार, इनके हेड मोरर चलवा रहे थे। खुद एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख के उस ट्राइका के हुक्म पर। अब आखिर ऐसा कौन सा तूफान या जलजला आ गया कि खुद एसएसपी को जो है ये तमाम वो जराइम जो कि खुद उनके सहूलतकार चल रहे थे उन्हें बंद करने की ज़रूरत या नौबत पेश आई? क्या ये अपनी खाल को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है या मामला कुछ और है? इस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा कराची समेत अंदरून सिंध जितने भी ये गुटका, मावा, मैनपुरी के जो फैक्ट्रियां हैं, जो छोटे मोटे अड्डे हैं, आखिर इनके खात्मे के लिए सिंध पुलिस के सरबराह को इतना लंबा चौड़ा जो है प्रोसीजर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आ रही है? आखिर वो इसके लिए शॉर्टकट क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इस पर बहुत गौर व खोज करने के बाद जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो मैं नाज़रीन आप लोगों के सामने इस वक्त बयान करना चाहूँगा। अगर मेरे घर में जो है पानी की जो है एक बहुत सारी जो है वो टूंटियाँ लगी हुई हैं और अगर एक टूंटी से पानी ज़्यादा गिर रहा है, दूसरे से भी ज़्यादा गिर रहा है, 15-20 टूंटियाँ लगी हुई, तो क्या मैं ये अक्लमंदी का तकाजा होगा कि मैं एक एक टूंटी को बंद करना शुरू कर दूं या जो कि पाइपलाइन का जो मेन जो इसका स्विच है उसको बंद करने की कोशिश करूंगा? जाहिर है कि एक बहुत ही बेवकूफ़
ترین قسم کا بندہ بھی جو ہے اس کے ذہن میں، اس کی کھوپڑی میں یہی بات آئے گی کہ بھائی ایک ایک کو بند کرنے سے ٹائم بھی زیادہ آپ کا صرف ہوگا اور آپ کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو ایک ہی جو ہے اس کا مین سوئچ جو ہے اس کو اس طریقے سے بند کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ ایک مین سوئچ کو بند کر دو گے تو یہ تمام جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ سپلائی لائن کو آپ کو بریک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آخر یہ طریقہ کار جو ہے قابل احترام آئی جی سندھ غلام نبی میمن کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ کی سپلائی لائن کو آپ کیوں نہیں روکتے؟ آپ آخر یہ گٹکا ماوا جو ہے اور یہ جو مین پوری ہے یہ کوئی لوگ گھروں کے اندر سے تو نہیں پیدا ہو رہی ہے نا، آخر یہ کہیں سے تو آ رہی ہے نا۔ انٹریز پوائنٹ پر آپ کے اپنے پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے اس انٹریز پوائنٹ کو آپ سیل کیوں نہیں کرتے؟ وہاں سیل کر دو تو آپ کو پورے شہر میں جو ہے وہ آپ کو اندھا دھند چھاپے مارنے کی، اندھوں کی طرح سے لاٹیاں برسانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ ایک ہی جگہ آپ کہنے میں انٹری پوائنٹ کو آپ بند کر دیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں آئی جی غلام نبی میمن ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ٹریفک پولیس کا جو سارجنٹ ہوتا ہے وہ وہاں نہیں کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں سے ٹریفک کی خلاف ورزی کر کے کوئی گزرتا ہے تاکہ اس کو وہیں روکا جائے کہ بھئی آگے اگر جاؤ گے تو ٹریفک کی خلاف ورزی ہوگی، وہ اس کے بعد آگے جا کے کھڑا ہوتا ہے تاکہ یہ خلاف ورزی کرے اور اس کو میں روک کر اس کو میں چالان دوں، اس سے میں رشوت وصول کروں۔ بالکل وہی ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ مین لائن کو نہیں بند کر رہا ہے، وہاں سے آنے دو، کون کون اس کو لے کے استعمال کر رہا ہے ان کے خلاف کاروائی کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ جو ہے اس جرم کو، جو کہ جرم ہو رہا ہے، اس جرم کو روکنے میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے، اس جرم کو پھیلانے والوں میں جو ہے ان کے خلاف کاروائی کرنے میں آپ کی دلچسپی ہے۔ یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ آپ بیماری کا خاتمہ چاہتے ہیں یا کہ بیماری کو پھیلانے والوں کے خلاف آپ کاروائی کر رہے ہو۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ کیا میں کہوں اس کو، کہ پاگل کو مار رہے ہو یا کہ پاگل کی ماں کو مار رہے ہو۔ بات آپ کو یہ ہے کہ آپ پاگل کو مارنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، پاگل کی ماں کو مارنے کی ضرورت ہے۔ پاگل کی ماں کو مارو گے تو آئندہ جو ہے پاگل بچے نہیں پیدا ہوں گے۔ تو آپ پاگل کو تو مار رہے ہو، پاگل کی ماں کو آپ نے چھوڑ دیا، بچے تو مزید پیدا ہوتے رہیں گے، تو فائدہ کیا ہوا آپ کو اتنی لمبی چوڑی ایکسرسائز کرنے کا؟ یہ بات آج تک میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر آپ جو لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے اپنے آئی جی کی، کیونکہ پولیس والے میرا پروگرام دیکھتے ہیں، تو مجھے ذرا ضرور بتانا کہ آخر آئی جی کی اس میں لوجک کیا ہے، جو میں خود سمجھ سکا ہوں، کیونکہ آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ یورپ میں یا لندن میں چونکہ زیادہ رہے ہیں آئی بی کے سربراہ کے ساتھ، وہاں یورپ میں جو ہے وہ خود برطانیہ اور کینیڈا کا تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو جو ہے وہ فوقیت دی جاتی ہے، اہمیت دی جاتی ہے پریونشن کے مقابلے میں۔ انسدادی کاروائی وہاں پر کم ہوتی ہے لیکن وہاں انویسٹیگیشن پہ زیادہ زور دے، لیکن ان کی انویسٹیگیشن میں اور آپ کی انویسٹیگیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں کی انویسٹیگیشن سے کسی کا بچنا ممکن نہیں ہے، آپ کی انویسٹیگیشن سے تو بچنا بچوں کا کھیل ہے۔ لہٰذا آپ کو انویسٹیگیشن پر انحصار کرنے کے بجائے آپ کو اپنی پریونشن جو ہے وہ زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، اور آپ کو جو ہے اپنی انٹریز پوائنٹ کو جو ہے اس کو سیل کرنے کی، اس کو سربہ مہر کرنے کی ضرورت، تب جا کے یہ گٹکا ماوا چھالیا کا جو ہے یہ کاروبار ختم ہوگا۔ نہیں چوہے بلی کا یہ کھیل جو ہے یہ چلتا رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ناظرین، یہ جو میں نے ذکر کیا تھا امجد شیخ کا، امجد شیخ کو اطلاع یہ ملی ہے کہ شرجیل میمن جو کہ بلدیات کے بھی منسٹر ہیں اور انفارمیشن کے بھی، ان کی جانب سے سخت ترین وارننگ دی جا چکی ہے کہ یا تو یہ اب حیدرآباد کو جو ہے اس گندگی سے پاک کرو یا پھر اپنا بوری بسرا سمیٹو اور یہاں سے نکل پڑو، 9-2-11 ہو جاؤ۔ اب خود جو ان کے ٹرائکا ہے، ٹرائکا میں ان کے امیر عباس بھی شامل ہے، ملک عباس بھی شامل ہے، اور ٹرائکا میں جو ہے ان کے عثمان پاور بھی ہے، ایاز کھیرو بھی ہے۔ انہی میں شامل کسی کا کہنا یہ ہے کہ یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے، کوئی کام کہا ہے ہمارے صاحب کو، اور ہمارے صاحب نے چونکہ
وہ کام کرنے سے انکار کر دیا، تو اب صاحب بہادر کو اس قسم کی تڑی دی گئی کہ اس کو ختم کرو ورنہ آپ کے خلاف جو ہے آپ اپنی تبدیلی کا جو ہے خود ہی بندوبست کر لو۔ اس قسم کے جو ہے وہ بلیک میلنگ اس وقت چل رہی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے بلیک میلنگ ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں جو ہے کم از کم حیدرآباد سے جو ہے اس گندگی کا تو صفایا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے مین پوری کی جو بڑی فیکٹریاں وہ صرف حیدرآباد میں ہیں، جہاں سے مہینوں میں جو ہے وہ اربوں کی مین پوری جو ہے کراچی سمیت پوری پاکستان کو سپلائی کی جاتی۔ اس کا علم جو ہے خود قابل احترام آئی جی کو بھی ہے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر آئی جی ان فیکٹریز پر جو ہے وہ چھاپا مارنے کے احکامات جاری نہیں کرتے۔ ٹنڈو محمد خان ٹنڈو والا یار میں تو انہوں نے اسی ڈی آئی جی پیر محمد شاہ سے چھاپا پڑوا دیا، لیکن خود ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کے اپنے علاقے میں جو یہ سب کچھ چل رہا ہے، یعنی حیدرآباد کے ایس ایس پی کے، تو وہاں چراغ تلے اندھیرا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں، وہاں سب جگہ تو آپ نے چھاپے پڑوا دی اسی ٹیم سے، لیکن اس ٹیم کے اپنے جو سرپرستی میں جو اتنا بڑے بڑے یعنی کہ 1 2 نہیں 15 20 مین پوری کے بڑے بڑے فیکٹریاں چل رہی ہے، ان کے خلاف کاروائی کرنے کی زحمت کسی نے بھی گوارا نہیں کی۔ اب شرجیل میمن نے کسی بھی وجہ سے یہ اگر حکم دیا ہے تو وہاں ان سب کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، اور اب اپنی کھال بچانے کے لیے جو ہے انہیں بحالت مجبوری یا دل پر جبر کرتے ہوئے، کڑوا گونٹ پیتے ہوئے جو ہے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ اب سندھ میں جو ہے وہ ڈاکو راج جو ہے وہ اس وقت اس میں اور بھی شدت پیدا ہو گئی ہے۔ 6 پولیس والے جو ہے وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کہ پولیس کے ہاتھوں جو ہے کچھے کا کوئی ایک بھی ڈاکو، آج 45 روز ہو گیا یہ آپریشن چل رہا ہے، کوئی ایک بھی کچھے کا ڈاکو جو ہے وہ پولیس نے مقابلے میں نہیں مارا۔ جتنے بھی پولیس مقابلے میں ڈاکوؤں کوئی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے، میں بڑے ذمہ واری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کچھے کا ڈاکو نہیں تھا۔ وہ بیٹری چور تھا، موٹر سائیکل چور تھا، سائیکل چور تھا، کوئی جیب کترا تھا، بھینس چور تھا، لیکن اس کچھے کے ڈاکوؤں میں ان کا شمار نہیں۔ کچھے کے ڈاکوؤں کو تو جو انعام یافتہ تھے، ان کو تو یہ جو آپ کے ہیں کیا نام ہے لاڈلے جو ہے، یہ کیا نام ہے ان کا شکارپور کے جو ہے ایس ایس پی ہیں، وہ تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا، لیکن اگر افسران بالا جو ہے نامعلوم وجوہات کی بنا پر ان کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہیں، تو اس پر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں کہ 3 جو انعام یافتہ ڈاکو تھے انہیں آپ نے کیوں رہا کیا؟ ویسے تو آپ ڈاکو کو پکڑ کے لاتے ہو، ابھی اس کا 2 منٹ بھی نہیں گزرے ہوتے ہیں، اور آپ انہیں جو ہے وہ پولیس مقابلہ، وہ اصلی ہو یا نقلی ہو، اس کو آپ اس پولیس مقابلے میں جو ہے اس کو آپ ہلاک کر دیتے ہو۔ لیکن یہاں ان 3 ڈاکوؤں کو جو ہے جو نامی گرامی تھے، یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں علی محمد کی، شمن بڈانی کی اور جبار کی، ان پر جو ہے 50-50 لاکھ کا کہتے ہیں کہ انعام تھا۔ انہیں مارا کیوں نہیں گیا؟ انہیں کیوں مہمان بنا کر بٹھایا گیا؟ اور کیا پتہ یہ امیر میرانی اور دوسرا کانسٹیبل ماجد بڑوڑ کو انہی ڈاکوؤں کے دوسرے ساتھیوں کے ذریعے اغوا کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا کہ انہیں اغوا کرو اور اس کے بعد ہم ان کی رہائی کے بدلے تمہارے ان 3 انعام یافتہ ڈاکوؤں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ تھے کچھے کے اصل ڈاکو، جنہیں اسی وقت پولیس مقابلے میں ہلاک کرنے کی ضرورت تھی، جس کے نتیجے میں خطرناک میسج جو ہے وہ کچھے کے ڈاکوؤں کے سربراہوں کے پاس جانا تھا، ان کے سرپرستوں کے پاس جانا تھا، جو کہ بدقسمتی سے نامی گرامی سیاستدان ہے، جس کا علم خود سندھ کے آئی جی کو ہے، لیکن آئی جی نے جو ہے اپنے زبان لب سیے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے لب کھولے نہیں، اور مجھے انہوں نے پھونک مار کے جو ہے ڈاکٹر جو ہے اس کی طرف سے جو ہے اٹھا کے باہر پھینک دینا، ڈاکٹر رضوان کی طرف سے جنہوں نے رپورٹ بھیجی تھی۔ اس لیے آئی جی سندھ نے اپنے زبان اپنے لب جو ہے وہ سیے ہوئے ہیں،
وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سا وڈیرا اور کون سا منسٹر ہے، لیکن بدقسمتی سے کہ وہ تو چھوٹے سپاہیوں کے لیے تو وہ جلاد بن جاتے ہیں، انہیں بی کمپنی بھیج دیتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو بڑے فرعون ہیں جو کہ اصل جو ہے جرائم کے جو ماں ہیں، یعنی کہ ان کے خلاف ان کے جو سہولت کار ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہے، ان کے خلاف بھی جو ہے آئی جی سندھ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا پھر ہاتھ بدقسمتی سے رنگے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ بھی ان کے خلاف کاروائی کرنے سے قاصر ہے۔ اجازت چاہنے سے پہلے یہ ایک تصویر آپ اور دیکھ لیں، کل سی ٹی ڈی سوات میں جو کچھ ہوا تھا تھانے میں، یہ اس کا رد عمل ہے۔ یہ وہاں کے غیور عوام سڑکوں پر نکل آئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے ہم اسے جانتے ہیں۔ وہ اس خود ساختہ دہشت گردی کے واقعے کے خلاف سراپا احتجاج بن چکے ہیں، اور یہ میسج خطرناک میسج ہے۔ اختر حیات گنڈا پور صاحب، آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے آئی جی خیبر پختونخوا، آپ کو بھی سب کچھ پتا ہے اور آپ نے بھی اپنی لب جو ہے سی رکھے ہیں، آپ نے بھی خاموشی نہ توڑنے کی قسم کھا رکھی۔ آپ کو تو اسی خیبر پختونخوا کی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ آپ تو خدا را اپنی عوام سے سچ بولیں، اپنی عوام کا ساتھ دیں، آپ ان خود ساختہ حکمرانوں کا اعلی کار بننے سے تو گریز کریں۔ کیا ہو رہا ہے آپ کے چین آف کمان میں؟ ناظرین، اسی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ حافظ۔